हेलो। मैं हूं मोहम्मद आमिर राना, सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। बलूचिस्तान के किसी कैंपस में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे हों, किसी बरामदे में महफिल जमाए हुए नौजवानों से रियासत परेशान क्यों हो जाती? उसे क्यों लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कस किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है, मंसूबा बनाया जा रहा है जो कि रियासत के खिलाफ जा सकता है? रियासत को बलूचिस्तान की लाइब्रेरी में बैठे हुए नौजवान के ऊपर भी एतबार क्यों नहीं है? सरकारी लाइब्रेरी में वो ऐसी कौन सी किताब है कि जिसे बलूचिस्तान का नौजवान पढ़ेगा और उसको पढ़ने के बाद वो रियासत से बागी हो जाएगा? बलोच नौजवान अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी सियासी जलसे में या किसी आला अफसर के कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरे के ऊपर सवाल करता है, तो ये उस अफसर को, लीडर को सवाल चुभता क्यों है? और जब ये बलोच नौजवान पंजाब, इस्लामाबाद और सिंध आता है और अपने कल्चरल एक्सप्रेशन का इजहार करता है, सियासी रवैये का इजहार करता है, तो ये फिर यहाँ की मेजॉरिटी, और ये मेजॉरिटी रियासत भी है, रियासत के इदारे भी हैं, उसका कैंपस भी है, उसका उस्ताद भी है, उसकी यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी है, उसके बस का ड्राइवर भी है, जिस गली के रेस्टोरेंट में वो बैठता है उसका ऑनर भी है, उससे परेशान क्यों? क्या ये एक बलोच नौजवान का कसूर है कि उसका सियासी समाजी शऊर पाकिस्तान के बाकी नौजवानों से काफ़ी मुख्तलिफ है? हमने जानबूझ के यहाँ ये नहीं कहा कि आगे है, हमने कहा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जुमले के ऊपर भी एतराज़ हो सकता है, क्योंकि हमने बलोचिस्तान के नौजवान को इतना स्टिग्माटाइज कर दिया है। स्टिग्माटाइज का मतलब कि उसको इतनी तोहमतें दी हैं कि उसके माथे को उन तोहमतों से स्याह कर दिया है, और हम समझते ये हैं कि ये सारे का सारा कसूर जो बलूचिस्तान में बदअमनी है, जो भी क्योस है, ये बलोच नौजवान का कसूर, ये इस रियासत का कसूर नहीं है, ये यहाँ के समाज का कसूर नहीं है, ये यहाँ की सियासी जमातों का कसूर नहीं है, ये यहाँ के कौम प्रस्तों का कसूर नहीं है, ये यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का कसूर नहीं है, ये यहाँ के उस्ताद का कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ है एक बलोच तालिबे इल्म का। आज हम बात क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रुकिए और हम आते हैं अपने सवाल की तरफ, ये जो हमारी इस गुफ्तगू से जुड़ा। बलोच नौजवान के लिए सियासत के रास्ते क्यों बंद हैं? क्या बलोच नौजवान के लिए सियासत के रास्ते खुले होते तो बलोचिस्तान मुख्तलिफ होता? उधर इंसर्जेंसी ना होती, उधर बीएलए बीएलएफ ना होती, बीआरए ना होती, और फिर ये कि जिसको रियासत कहती है सबवर्जन, और सबवर्जन की कुव्वतें ना होती, यानी कि कौम प्रस्त और बीवाईसी, तो क्या बलोचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती? और आज हम करेंगे इस सवाल के ऊपर गौर कि बलोचिस्तान के नौजवान के लिए सियासत के रास्ते भी बंद क्यों हैं, और उसका आज की ये जो सूरत हाल है और ये पूरा जो क्यास है उससे क्या ताल्लुक़ है, और ये कि रियासत और रियासत के इदारे बजाय कि उस नौजवान को अंगेज करने के, उसको धकेल क्यों रहे हैं एक कॉर्नर की तरफ, और उसके दिमाग के ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, और उसको वो जो उसके पास कॉग्निटिव स्किल यानी सोचने समझने की स्किल है वो उससे छीनना क्यों चाहते हैं, उसके दिमाग में मखसूस नैरेटिव क्यों ठोसना चाहते हैं, और नैरेटिव ही वो कि जिनके हकाइक मशकूक। अभी पिछले दिनों हमने नैरेटिव्स के ऊपर मारूफ सहाफ़ी अनवर साजिदी साहब के साथ बात की थी कि बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासत के ऊपर।
انہوں نے بلوچ قوم پرست جماعتوں کو NGOs قرار دیا تھا. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس سے ان کا مطلب کیا تھا اور یہ قوم پرست جماعتیں بھی ناکام کیوں ہو گئی ہیں. وہ بھی نوجوان کے ٹیلنٹ کو، توانائی کو چینلائز کرنے میں ناکام کیوں ہو گئی. ایک سوال جو ہم نے انور ساجدی صاحب سے پوچھا، جس کا انہوں نے ایک بڑا اہم جواب دیا اور وضاحت کر دی، وہ متعلق تھا بلوچستان کی قوم پرست سیاست اور عطا اللہ مینگل صاحب کی وزارت اعلیٰ کے دوران پنجابی اساتذہ کا نکالے جانا. اس میں مصطفیٰ خان نے کہا کہ عطا اللہ اگر مرد کا بچہ ہے، جو پنجابی ٹیچر اور پولیس والے ہیں وہ واپس بھیجیں. اچھا. تو انہوں نے جذبات میں آ کر، کبھی پنجابی ٹیچر تو ادھر سے آئے تھے، پولیس والے تو ادھر ہی کے تھے نا، تو انہوں نے جذبات میں آ کر انہوں نے کہا یہ لو جی. اچھا. ہاں صحیح ہے نا. تو وہ اصل میں یعنی وہ ایک سازش تھی، وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی ویسے، کیونکہ مصطفیٰ خان نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، کہتا ہے ان کو تو ٹریفک کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا. تو پھر واقعی ایسا ہوا. پھر جو یہ پختون ایسف، پختون ضلع میں دو تنظیمیں تھیں ان کی، یہ ٹریفک کنٹرول کرتے تھے. اچھا. ہاں اس میں تو شہر بھی چھوٹا تھا، اس میں تو لیکن یہ سگنل بننے تو تھے، وہ عملہ نہیں تھا. تو استاد نکال دیے اس کی جگہ پہ. کون سے استاد لے کے بلوچ جو نہیں، اس کی بعد تو لوکل لوگ، اور میرے خیال میں KPK سے بھی کچھ. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ سارے روس سے پڑھ کے آئے ہوئے سارے استاد بھرتی کر لیے. نہیں، ایسا نہیں تھا. نہیں، روس اس وقت یہ لوگ گئے جب عطا اللہ کی حکومت برطرف ہوئی، ایک انسرجنسی شروع ہوئی. بالکل. وہ تو اس میں کئی لوگ وہ ماسکو بھی چلے گئے تھے نوجوان. ٹھیک. ہاں. اچھا، اس سے پہلے نہیں تھا. نہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں بڑے اسکالرشپ رشیا نے دیے تھے، سوویت یونین نے، اور پڑھ کے آئے. نہیں، ویسے وہ روٹین میں ان کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ریئیکشنری تھے. یہ بڑی اہم بات ہے ہاں، یہ تاریخ کے حوالے سے کہ یہ مصطفیٰ کھر نے چیلنج کیا. ہاں جی، اور جان بوجھ کے کیا پوری اس کا گیم عطا اللہ کو اشتعال میں لانے کے لیے. ہاں، کیونکہ اور وہ جذباتی ہو گئے. بالکل. اور دوسری طرف تو یہاں بلوچستان اسمبلی بھی، وہ یونیورسٹی بنائی تو قرار صاحب کو ادھر لے کے آئے. نہیں، وہ قرار صاحب کی اور میر ازبش کی پرسنل دوستی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ جو یونیورسٹی کے پہلے ٹیچرز کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ باہر سے ہی آئے ہوں گے. نہ باہر سے آئے، کچھ لوکل اگر دستیاب تھے تو انہوں نے رکھا، اور انہوں نے وہ میرٹ پر بھرتی کیے. اور میر صاحب نے یہی کہا کہ بھی میں نے سوچا تو میرٹ پر پروفیسر قرار حسین آتے تھے. ہاں، کیونکہ پر اس وقت جو ہے نا، وہ شاید ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. جی، وہ اب ضرور بتائیں. ہمارے وہ سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے اردو زبان کے نقاد تھے. جی، ٹھیک ہے نا. اور غالب شناسی ان کا مضمون تھا. صحیح ہے نا. جو ہم ان سے سنتے تھے غالب کا کلام، اس کی تشریح سنتے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. غالب صلاح الدین صاحب کے داماد، وہ سسر. ہاں، ٹھیک ہے نا. اور بہت ہی وہ علم دوست اور عالم شخصیت تھے. جی. میر صاحب نے کہا کہ میں نے میرٹ پر ان کو کیا. ٹھیک. یونیورسٹی، یہ تو جیولوجیکل سروے پاکستان کی بلڈنگ تھی. ٹھیک. یہ جو ہے، اچھا، جو ابھی یہاں پہ سریاب. ہاں، تو اس کو اچانک انہوں نے یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا. بہت چھوٹی سی عمارت تھی، اب تو بہت وسیع ہو گئی ہے. جی. اور قرار صاحب کو، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عطا اللہ کی جب حکومت تھی تو نائب بلوچستان کا صدر لکھنؤ کے ایک اردو اسپیکنگ تھے، امتیاز حسین حنفی. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور ان کا سینیٹر ایک تھا، وہ پنجابی تھا، اس کا نام تھا زمرد حسین. ٹھیک ہے نا. ہاں. تو بتا، یہ اس طرح پروپیگنڈا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ان نے کوئی نفرتوں سے اس وجہ سے کیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ میں اپنے پریزیڈنٹ کا پابند ہوں. اب اس کا تعلق بلوچستان کی سیاست میں طلبہ کے ساتھ کتنا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا جب ہم اس بات کو ذرا تھوڑا سا اور کھولیں گے. آج کل ریاست کے ادارے، ریاست کے پروردہ دانشور، ریاست کے پروردہ سیاستدان کچھ 11-12 نیریٹیوز کی جگالی کر رہے ہیں. اس جگالی میں ایک نیریٹیو جو ہے وہ بلوچستان کی قوم پرست سیاست کو بھی سٹگماٹائز کرنے سے متعلق ہے. اور جب اس کو سٹگما کرتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کو
جب تہمت لگاتے ہیں تو اس کی زد جو ہے پڑتی ہے بلوچ نوجوان کے اوپر بھی، اور بلوچ نوجوان کے پولیٹیکل ایکسپریشن یعنی BSO بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور اس سے متعلقہ تنظیمیں. اور وہ نیریٹو یہ کہ جب عطا مینگل وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پورے بلوچستان سے پنجابی اساتذہ کو نکال دیا، جو کہ حقائق کے بالکل منافی ہے. انور ساجد صاحب کے پوڈ کاسٹ دیکھیے، وہ ایک تانا دیا تھا اس وقت غلام مصطفیٰ کھر نے، اس کے جواب میں انہوں نے کچھ انتظامات کیے. لیکن پھر ریاست کا یہ نیریٹو کہ اس کی جگہ کے اوپر سوویت یونین یعنی جس کو آپ رشیا کہتے ہیں، جو آج کے نوجوان کے سمجھنے کے لیے، کہ وہاں سے پڑھ کے آنے والے نوجوانوں کو ان اساتذہ کی جگہ پہ لگا دیا گیا. اور یہ بھی بالکل خلاف واقعہ ہے. اور ریاستی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریاستی کتنے ہیں، لیکن ریاستی لوگوں سے جو ہم نے سنا کہ یہ اسکالرشپ کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور یہ پشتون اور بلوچ طلبہ ادھر جاتے تھے، تعلیم حاصل کر کے آتے تھے، اور پھر وہ یہاں پہ ریپلیس ہو گئے. یہ تعداد کبھی بھی سینکڑوں سے زیادہ نہیں رہی، اور نہ ہی ریاست نے انہیں کبھی جانے دی. جب آپ تاریخ کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور جب ریاست کے نیریٹو کو دیکھیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نوجوان جو بلوچ نوجوان ہے وہ تڑپے گا. اور پنجاب کا دانشور جب اس ریاست کے نیریٹو کو من و ان قبول کرے گا، اور بلوچ نوجوان جب اس پہ سوال کرے گا، تو پنجاب کا دانشور دل ملاتا ہے کہ مجھ سے سوال کیوں کیا، میری دانش پہ تو اعتراض ہو گیا. اگر میری معلومات کے اوپر کسی نے اعتراض کر دیا کہ میری معلومات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تجزیہ تو بنیاد ہی معلومات کے اوپر ہوتا ہے، یہ کسی بیانیے کا محتاج نہیں ہوتا. اور جو بیانیے کا تجزیہ ہے معلومات کے بغیر، ڈیٹا کے بغیر، وہ ہوائی کلا ہے. اور ہوائی کلے بنانے میں ہم پاکستان کے دانشور بہت آگے ہیں. ہوائی کلوں سے بات کو آگے لے کے چلیں تو پنجاب کے دانشور کو، پنجاب کے سیاستدان کو، پالیسی میکر کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ بلوچستان کا نوجوان ہی کیوں سوال کرتا ہے، یہ پنجاب کا نوجوان کیوں سوال نہیں کرتا. ابھی ہم آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھیں گے. اور یہ سوال کرنا ایک جرم ہے اس ریاست میں، اور اس کی سوال کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے میں ریاست کے سارے اداروں کا کردار ہے. جب ہم ریاست کہتے ہیں تو اس سے ریاست کے کچھ کوئی سیکیورٹی کے ادارے ہی جو ہے وہ مطلب نہیں، بلکہ یہاں کا پورا جو پاور ایلیٹ کا سٹرکچر ہے، جو سرداری نظام ہے، جو یہاں کی سیاست ہے، یہاں کا سماج ہے، یہاں کی بیوروکریسی ہے، یہ سارے اس کے ذمہ دار. بات کو الجھائے بغیر اس کو سادہ رکھتے ہیں. جب ریاست پاکستان کے ادارے، بڑے افسران سے ہمارے بلوچستان کے سننے دیکھنے والے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. اور جب وہ آ کے آپ کو 11 12 13 14 15 گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مکالمے کا متبادل ہے، اور ہم اپنے ایک متبادل بیانیہ جو ہے مسلط کر کے چلے جائیں گے، اور پوری نوجوان نسل تبدیل ہو جائے گی، تو یہ بنیادی طور پر وہ فیلسی ہے جو ریاست کے اداروں کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ہے، جو لیکچر کو، جو ایک مختصر سے انٹریکشن کو، جو ڈانٹ ڈپٹ کو، جو سٹگماتائزیشن کو سمجھتی ہے کہ یہ مکالمہ ہے. اور بلوچ نوجوان چونکہ سوال کرتا ہے اور اس کو اپنی تاریخ کا پتہ ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے جب یہ بات چیت چل رہی ہوتی. اور مین اسٹریم جماعتیں جب کسی نوجوان کو اپنی پارٹی اجلاس کے اندر آنے نہیں دیتی، کیونکہ یہ تو پاکستان تو الگ، بلوچستان میں خاص طور کے اوپر یہ جو سو کالڈ مین اسٹریم جماعتیں، مین اسٹریم جماعت کوئی
ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے کچھ سہاروں کے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی، کبھی پاکستان مسلم لیگ جو ہے، اور کبھی پی ٹی آئی بھی وہاں پہ اپنی سپیس بنا لیتی. لیکن پارٹی اگر سیاسی قوتیں ہیں تو وہ تو قوم پرست جماعتیں ہیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں ہیں، یا سرداروں کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو اپنے ہلکے ایک بڑے مفاد کے لیے سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنی وفاداری گروی رکھ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ایک دور میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو سبی دربار تھا جو سینڈمن نے شروع کیا تھا، اس کی روایت کے اوپر ایک پروگرام کریں گے اور کسی سے پوڈ کاسٹ کریں گے کہ وہاں کے آداب کیا ہوتے تھے، مینوپولیشنز کیا ہوتی تھیں، کیا یہ بھی آج کے سیاسی اور گورننس کے نظام میں کوئی سبی دربار میں اور کوئٹہ کے دربار میں کوئی فرق ہے یا نہیں. قوم پرست جماعتیں نوجوانوں کو بی ایس او میں تو آنے دیتی ہیں، بجار میں، مینگل میں آنے تو دیتی ہیں، لیکن ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں آنے نہیں. اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ریاست کے ادارے اور قوم پرست جماعتیں ایک ہی طرح کی قصوروار ہیں. اور وہ اس طرح کہ اگر یہ قوم پرست جماعتیں این جی اوز کے بجائے ایک سیاسی قوت کے طور پہ بیہیو کرتی اور ریاستوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش نہ کرتی، اپنی سیاست کا رستہ وہی رکھتی جو اس کی سمت تھی، تو بی وائی سی کو سڑکوں پہ آنے کا موقع نہ ملتا، اور اس سے پہلے ماما قدیر کو جو ہے اسلام آباد مارچ کرنے کا موقع نہ ملتا. ان کی آواز جو ہے اور ان کے مسائل جو ہیں، یہ جو ایشو ہے، یہ اس کے اوپر جو آج کل ایک بیوروکریٹ کا کوٹ چل رہا ہے اور اتنا بروٹل اور بے درد قسم کے جسٹیفیکیشنز ان کو نہ دینی پڑتی ڈیٹینشن سینٹرز کے بارے میں. اور یہ مسئلہ بہت پہلے کہیں نہ کہیں پہ جا کے یہ طے ہو چکا ہوا ہوتا، نہ یہاں پہ ماما قدیر کا کیمپ لگا ہوتا کوئٹہ پریس کلب کے باہر، نہ بی وائی سی ہوتی، نہ ان کی قیادت جیل میں ہو. اور یہ فیلئر ہے قوم پرست جماعتوں کا. قوم پرست جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم تو آواز اٹھاتے ہیں، ہم تو بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، ہیومن رائٹس کی کانفرنسز میں جاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ریاست نہیں سنتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جمہوریت میں کوئی آپ کی آواز سننے والا نہ ہو؟ آپ مسلسل آواز، اگر بی وائی سی کی آواز سنی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر عبد المالک کی، اختر جان مینگل کی کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ مینگل صاحب کے 6 نکات ہوں یا اس سے پہلے مسنگ پرسنس کے ایشوز کو بار بار اٹھانا ہو، لیکن اگر آپ اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے تو پھر سپیس بی وائی سی کے لیے پیدا ہوگی. تو یہ قوم پرست جماعتوں نے کمپرومائز کے چکر میں پورے ایک اپنی سپیس بھی کھو دی، بی وائی سی کو دے دی، اور ایک نیا ایکٹیویزم آیا. لیکن چونکہ ہمارا سوال ہے کہ یہ بی وائی سی کی اگر ہم نے بات کر دی ہے تو اب بات کرنا ہو جائے گا آسان، کیونکہ یہ جو بی وائی سی ہے یہ وہ سیاسی ایکسپریشن ہے بلوچستان کا، جو بلوچستان کے نوجوان کا سیاسی ایکسپریشن ہے، جس کو بہت ساری قوتیں وہ علیحدگی پسندوں سے جوڑنے کی کوشش کریں. تو آئیے اب ہم آج کے اس ویلاگ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ ہے، یقیناً آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تبھی تو آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کوئی سیل فون ہے، کوئی ٹیب ہے، تو آپ فوراً بلوچستان اسمبلی کے ممبران کا صفحہ کھولیے اور اے ٹو زی تمام ممبران کے 65 ممبران کے ذرا چہرے دیکھ لیجئے، ان کے پروفائل پڑھ لیجئے کہ اس میں سے کتنے نوجوان ہیں. لیکن آپ کو اس میں بڑے مولانا بھی ملیں گے، بڑے بڑے قوم پرست بھی ملیں گے، اور بڑے بڑے سردار بھی ملیں گے.
نہیں ملے گا تو آپ کو اس میں ایک نوجوان نہیں ملے گا. اور جو نوجوانوں کی چند تصاویر آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کے پروفائل کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہ تو نوجوانی کی حدوں سے کب کے پار ہو چکے. اور قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا ہمارے سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بہت کریڈٹ لیتی ہیں کہ جمال رئیسانی کو جو ہے ہم نے ایم این اے بنا دیا، ان کو وزیر بنا دیا. سب سے کم عمر وزیر ہیں. اس سے پہلے ثناء اللہ بلوچ کہتے تھے کہ میں 26 سال کی عمر میں بن گیا تھا. اور ابھی تو خوشحال خان کاکڑ بھی جو ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا اور جوب کی سیٹ سے وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچ گئے. وہ تو چونکہ پورے نارتھ بلوچستان کا ایک قصہ ہے. ہم توجہ رکھے ہوئے ہیں کہ صرف ساؤتھ اور سینٹرل بلوچستان کے اوپر، اور اس بلوچستان کے اوپر جہاں پہ براوی اور بلوچ جو ہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں. یہ ان کا جو گریوانسز ہیں، جو ان کی محرومیاں ہیں، اور سیاست سے جو ان کا رشتہ ہے، اس کا خمیر بالکل مختلف ہے جو بلوچستان میں پختون قوم پرست جماعتوں کا ہے. سب آئیے ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی پولیٹیکل سپیس ہے کتنی. اور یہ ساری کی ساری سلائیڈز جو ہیں وہ ڈیٹا کے اوپر سے سپورٹڈ ہیں کہ مین سٹریم پارٹیز میں تو یوتھ کا جو کردار ہے وہ صرف برائے نام ہے، اور ان کے پاس قوت بھی بڑی کم ہے. اور جب اس میں شامل ہونا بلوچستان میں کسی مین سٹریم میں وہ جان جوکھوں کا کام ہے. آپ کو کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہونا پڑے گا، سردار کا لاڈلا ہونا پڑے گا، کسی بڑے لیڈر کا دم چھلا ہونا پڑے گا، اور آپ کو بھتیجا بیٹے ہوں تو پھر آپ کے لیے نسبتاً آسانی ہو سکتی ہے. اور قوم پرست جماعتیں بھی بڑی ایکسکلوسیو سپیسز بن گئی ہیں. یہ بے شک نیشنل پارٹی ہو اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہو مینگل صاحب کی، یا ایک اسد بلوچ صاحب کی لنگڑی لولی جو پارٹی ہے پنجگور کے اندر وہ ہو، اور حق دو تحریک ہو، یہ ساری کی ساری جو تحریکیں جو ہیں، یہ جماعتیں جو ہیں، یہ بھی بڑی ایکسکلوسیو کلب بن گئے ہیں. یہ نوجوانوں کو بی ایس او کے اندر تو انگیج رکھتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کے اندر یہاں پہ آنا بہت ہی مشکل ہے، اور انتخابات کے ٹکٹ حاصل کرنا تو اس سے بھی زیادہ ناممکن بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک جنریشنل ٹرانزیشن ہونے والی ہے. پی ایم ایل این کے اندر مریم کو اقتدار، اور وہاں پہ پھر حمزہ کی بات ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی اسی ٹرانزیشن کے اندر ہیں. جس پارٹی کو اٹھائیں ایک نئی جنریشن جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے. اور وہ بے شک مالک صاحب کی پارٹی ہو، مینگل صاحب کی پارٹی ہو، باقی جماعتیں ہوں، سردار ہوں جن کی پارٹیاں نہیں ہیں لیکن وہ بھی اپنی نسلوں کو آگے آ کے لینا چاہتے ہیں. پورے پاکستان میں اس وقت پورا کرائسس ہے، اور یہ کرائسس بہت ہی خطرناک اور خوفناک اس لیے ہے کہ یہ جو ساری ٹرانزیشن ہے کسی پولیٹیکل پروسیس کے بغیر ہو رہی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ ہو رہی ہے، یہ اشرافیہ کی بندر بانٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ سیاسی شمولیت سے نہیں ہو رہی، یہ سیاسی ووٹ سے، عام آدمی کے ووٹ سے نہیں ہو رہی. اگر یہ اس کے ووٹ سے ہو رہی ہوتی، اگر اس کی شمولیت سے ہو رہی ہوتی تو اس کے اوپر اعتراض تو ہوتے، لیکن اس کے اعتراض جو ہے وہ کی نوعیت جو ہے وہ کم ہوتی اور اس کی قبولیت زیادہ ہوتی. اور بلوچستان کی تو خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ پورا ایک کرائسس کریٹ کیا گیا، اور وہاں پہ جب اس قسم کے بیریئرز ہیں اور قوم پرست جماعتیں جو بظاہر حقوق کی بات کرتی ہیں، وہاں پہ بھی انٹری بیریئرز یعنی ان میں شمولیت کے فیصلہ سازی کے راستے بھی مسدود ہیں. بی وائی سی کو ہم خاص طور پہ ایکسیپشنل طور پہ اس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ کہتی ہے کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں، حقوق کی تحریک ہیں، لیکن اس کا پورا پوسچر ایکسپریشن پولیٹیکل ہے، اور اس نے قوم پرست جماعتوں کی سپیس کو ہی ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس سے ان کی قوت چھین لی ہے. اور اس میں یوتھ کا بڑا رول ہے. یہ جو یوتھ بی وائی سی کے پاس ہے، یہ وہ یوتھ تھی جو مینگل صاحب کی تھی، جو مالک صاحب کی تھی، جو
مولانا ہدایت الرحمان کے بینر کے نیچے تھی، یہ ساری پھر کٹ کے اور ان سے مایوس ہو کے BYC کے پلیٹ فارم پہ۔ اب ریاست کے کچھ ادارے، کچھ وزیر یہ کہتے ہیں کہ BYC سے تو لوگ ریکروٹ ہو کے BLA BLF کے اندر جاتے ہیں، اس میں سے کچھ واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب BYC کے پاس احتجاج کے علاوہ اپنی قانونی جنگ اور پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہی جنگ لڑنے کے علاوہ آپشن نہیں ہے، اور وہ جنگ لڑنا چاہتی ہے، جب اس کو اس کا آئینی حق سے محروم کیا جاتا ہے، جب اس کی سیاسی جد و جہد کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، تو ناراضگی جو ہے بجا ہے، اور کچھ لوگ جائیں گے، اس میں سے کچھ آئیں گے بھی۔ تو جب آپ ریاست کا رستہ روکیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ لوگ جو ہیں اپنے سے زیادہ ناراض لوگوں کی طرف جائیں گے، اور زیادہ ناراض لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ان کی ناراضگی کو ایک پوری ذہنی ساخت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ BYC نے ایک اتنی بڑی سپیس کریٹ کر کے دی تھی ریاست کو کہ اس کو انگیج کریں، بلوچستان کی یوتھ کو، سیاسی یوتھ کو انگیج کریں، لیکن اسے ریاست نے انگیج نہیں کیا۔ سپوائلرز کی وجہ سے جو ریاست کو بیچتے ہیں نظریاتی نان چھولے، اور ان نان چھولوں کو بیچتے بیچتے انہوں نے بلوچستان کی نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر، اور نہ انہیں اب نہ ریاست کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نوجوان ہے، جس میں انرجی ہے، جس کی کوگنیٹو سکل کو وہ مانتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں تو ایگزاسٹ ہوگا، لیکن وہ تو کھیل کے میدان میں ہوگا، کوئی ایڈونچر کرے گا، زمباڑ چلائے گا، بڑے بڑے بائک کے اوپر وہ جو ہے آئل کے کنستر بھر کے لے کے آئے گا، تو یہ تو اس کا انرجی ایگزاسٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ریاست کہتی ہے کہ یہ انرجی ایگزاسٹ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی نظر اس کی جیب میں جانے والے پیسوں کے اوپر ہے کہ یہ پیسے انسرجنس کو تو سپورٹ نہیں کر رہے، کہیں وہ کچھ فارغ وقت میں انسرجنس کو تو سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے جس کو ہماری سیاسی جماعتوں نے اور ریاست کے اداروں نے بہت ہی محدود نظر سے اس پورے مسئلے کو دیکھا ہے۔ اور اب پولیٹیکل ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پورے سٹرکچر تو فارمل ہے، اور ریاست کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسا پولیٹیکل سٹرکچر جو انفارمل ہو، جیسا کہ BYC، وہ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے، وہ چل کیسے سکتا ہے۔ اور حق تو تحریک جماعت اسلامی کا تھا، اب تو جماعت اسلامی کے اندر ہی ضم ہوگی، بلکہ حق تو تحریک جماعت اسلامی میں دفن ہو گئی، اور کیونکہ مولانا جماعت اسلامی کے امیر بھی ہو گئے، ایک سیمی سٹرکچرڈ ایک اس کا تھا، اور وہ جماعت اسلامی کو پیار ہو۔ اور اس میں نیشنلسٹ پارٹیز کی لیڈرشپ الیٹ ہے، مینگل صاحب ہوں، وہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھ، تعالیٰ مینگل صاحب سے پورا ایک ٹرائبل ان کے پاس ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس میں یوتھ کے لیے سپیس کم ہے، اور سرداروں کے اوپر ان کی ریلائنس زیادہ ہے۔ جو قوم پرست جماعتیں ہیں، یہ آئیڈنٹی کی اور یہ کلات نیشنل پارٹی کی جو پولیٹکس کی پارٹیشن اور وہاں سے آٹونومی کی بات کو لے کے چلتی ہیں آگے، اور آئیڈنٹی کو لے کے چلتی ہیں، لیکن جو کور ایشو ہے جسے BYC نے کیا وہ مسنگ پرسن ہے۔ مسنگ پرسنس کے اس ایشو کو سمجھنا ضروری، یہ پولیٹیکل ایکسپریشن سے جڑا ہوا مسئلہ۔ یہ جو لوگ جن کو مسنگ کیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ وہ تھے جو اسٹڈی گروپس کرتے تھے، علمی بحثیں کرتے تھے، سیاسی بحثیں کرتے تھے، فلسفیانہ بحثیں کرتے تھے، لائبریری میں جا کے کتابیں پڑھتے تھے۔ یہ اس میں بیشتر تعداد ایسے لوگ، اور ریاست نے ان سے خطرہ محسوس کیا، بجائے اس کے کہ اس لائبریری میں اگر کارل مارکس ہے تو کارل پاپر بھی موجود ہوتا، بجائے اس کے کہ وہاں پہ مختلف طرح کی کتابیں ہوتی، اس نے اس کا داخلہ لائبریری میں اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، اس نے اس اسٹڈی گروپ کو جو ہے بریک کر دیا، بجائے اس کے
کہ وہ کمپیٹیٹیو ایٹماسفیئر لاتی، کیونکہ وہ جو بات چیت ہے، جب آپ اس کو بات چیت نہیں کرنے دیں گے، کسی نوجوان کو کوریڈور میں وسپر نہیں کرنے دیں گے، اس کو کسی پرنسپل کے خلاف، ٹیچر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے نہیں دیں گے پرامن، تو وہ پھر جب چھپ کے بات کرے گا تو چھپ کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں جو گراؤنڈ میں بیٹھ کے کی جائیں، جو کوریڈور میں وسپر کی جائیں۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور اس ایکسپریشن کو دبایا، اور جس کو قوم پرست جماعتوں نے سمجھا نہیں، وہ سمجھے کہ ہم اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر لیں گے، وہ نہیں کر سکے، اور اس کو کیش کیا وہ اس کا نتیجہ بی وائی سی کی صورت کے اندر نکلا۔ اور ہم نے دیکھ لیا نیشنلسٹ ابھی بھی الیکشن کی طرف ہیں، بی وائی سی پروٹیسٹ کرتی ہے، اور یہ تو پورے پاکستان کے اندر ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں سیاست سے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، وہ پنجاب کے اندر ہو، وہ سیم بلوچستان میں بھی ہے، وہ ہر پارٹی میں ہے، اور اس میں امپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپورڈ موبلٹی رک جاتی ہے، اور اسی لیے یہ سارے جو خاندان ہیں سیاسی اپنے ہی بچوں کو آگے لانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ٹرائبل ڈومیننس بھی روکتی ہے، ان کی عام آدمی کی، نوجوان کی ایکسیس کو لمٹ کرتی ہے، الیکٹرول کاسٹ جو ہے وہ فیکٹر ہے، وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے، اور سیاسی جماعتیں جتنا بھی قابل لیڈر کیوں نہ ہو اس کو آگے نہیں لاتی اگر وہ کوئی سردار نہیں ہے اور کوئی بڑے خاندان کا فرد نہیں ہے، تو اور الیکشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بہت مسائل ہیں۔ پھر ویک رزلٹ ہے، سیکیورٹی رسک ہے، یہ سارے اس کے جو ہیں وہ پل فیکٹر ہیں، نوجوانوں کو ادھر سیاست میں جانے سے روکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ نیشنلسٹ پارٹیز اور اب حق دو کو دیکھ لیں، ان کا ایک فرق تھا ایک دور میں کہ ہم نے آئیڈینٹی ڈریون کہا، اور حق دو تحریک اکنامک رائٹ دونوں ناکام ہو گئیں اپنے اپنے ایجنڈا کو لے کے۔ انہوں نے اینٹی سینٹرل ریٹرک نیشنلسٹ پارٹی نے کی، انہوں نے لوکل گورننس کو کی ڈیمانڈ کی، یعنی دونوں ہی ماڈل جو آپ لوکل گورننس کی بات کرتے ہیں اور سینٹر کے ساتھ جو ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں ہی اس کو ناکام ہو گئیں، اور نیشنلسٹ پارٹی میں لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ بھی اور پاپولسٹ لیڈرشپ ہو، جیسا کہ مولوی ہدایت الرحمان ہے، اور یہ ہم نے وہاں پہ گوادر سے ہمارے بڑے اچھے دوست بہرام خان سے بات کی ان کی سیاست کے اوپر، تو وہ آپ ذرا یہ تجزیہ سن لیجئے کہ بہرام کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ خوش ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو بڑی ایک امید تھی تبدیلی کی مولانا سے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جی ہاں مولانا، دیکھیں ان تمام مسائل پہ جو اس نے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران جو وعدے کیے تھے، جو اپنا منشور پیش کیا تھا الیکشن سے پہلے، انہوں نے جو حق و تحریک کا آغاز کیا تھا، جس بنیادوں پر حق و تحریک کا جن ایشو پہ حق و تحریک کا آغاز ہوا، ان ایشو پہ وہ متحرک تو ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو مشکل ہے، ایک تو لوگوں کو بہت بڑے توقعات تھے مولانا کے ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد، لوگوں بہت بڑے توقعات تھے، لیکن میرے خیال میں وہ توقعات جتنا بھی آپ توقعات رکھیں گے، تو جب آپ خود منتخب ہوں گے اس میں یقیناً مسائل مشکلات سامنے آتے رہیں گے، تو ان مسائل اور مشکلات کی بنیاد پر جو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، جن ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا جن ایشوز کو انہوں نے جو الیکشن کے دوران ایڈریس کیا تھا، تو ان ایشو پہ اب تک مولانا کو شاید اس حد تک کامیابی حاصل نہ ہوا ہو۔ اس وجہ سے ایک یہ ہے کہ جو توقعات لوگوں کو تھا، ان توقعات کے مطابق مولانا اب تک اپنی کارکردگی اس حد تک دکھا نہیں سکا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ متحرک رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا اسمبلی میں ایک مؤثر آواز ہیں۔ ایشوز تھے جیسے ٹرالنگ کا ایشو تھا، یہاں شہر میں پانی اور بجلی کا بھی ایشو تھا، لاپتہ افراد کا بھی ایشو تھا، اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھے وہ منجمد، آپ یوں سمجھے منجمد ہو گئے تھے۔ پھر مولانا نے جب حق و تحریک کا آغاز، مجھے یاد پڑتا ہے کہ
सोरबंदन के रास पे कोसमकरन कोस्टल हाईवे पे जब उसने शुरू में एक धरना दिया था, तो उसमें वो हालांकि धरना इतना सिर्फ लोकल इशू पे था, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने उसको एड्रेस नहीं किया तो वो तूल पकड़ता गया। फिर बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना पड़ा। और फिर बाद में माहीगीरों का इशू आया, और माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत भी नहीं थी उस दौरान। तो एक अहम एक इशू ये तक उस दौरान माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत इस लिहाज से नहीं थी कि वो उनका कोई टाइम मुकर्रर था कि इस टाइम में आप जा सकते हैं, इस टाइम में आप वापस आ सकते हैं। जिससे जो है, जो मकामी लोग थे, जो माहीगीर थे, वो इससे जो है इस टाइम टेबल से, या क्योंकि पहले वो आजादाना तौर पर अपने समंदर में जाते थे, मछलियां शिकार करते थे, तो इससे जो है जो एक घुटन का माहौल था, तो मौलाना ने इसको ओबलाइज किया। तो आपने बहराम की बात सुनी, और ये पूरी जुड़ी हुई है उन्हीं हमारे स्ट्रक्चर्स के साथ। और ये जो नए मॉडल बन रहे हैं, रियासत उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नया मॉडल PYC का है, ये मिडिल क्लास को प्रेजेंट करती है, ये इसकी स्ट्रीट पावर है, इसका पब्लिक प्रेशर है, इसके साथ यूथ जुड़ी हुई है। अगर रियासत इसको रास्ता दे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स, ये मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स ये कर सकते हैं। ये बच्चे बच्चियां सड़कों बचपन से सड़कों के ऊपर रहे, और अब वो जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बन सकता है। और अगर रियासत को ख़तरा है कि ये कहीं अलहदगी पसंदी की तरफ चले जाएंगे, तो ये याद रखिए, कौम परस्तों की तारीख पढ़ लीजिए कि ये जो नैब बनी थी, नेशनल अवामी पार्टीज, वो उसमें बलूचिस्तान के रहनुमा भी थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी थे। और ये कि उस वक्त की लेफ़्ट की पार्टियां पूनम हो, इस तरह के अलाइंसेस हमेशा करते रहीं, सिंध से लेके 70s में तो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर ये जो लेफ़्ट की पार्टीज़ हैं, ये रियासत के लिए ख़तरा नहीं, ये बल्कि कोहेरेंस क्रिएट कर रही होती हैं। वो जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं, और कुछ लेन देन कर रही होती हैं। तो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ कुछ असर इनसे लेती हैं, कुछ असर उनके ऊपर डालती हैं। लेकिन जब आप इनको डिसकनेक्ट कर देंगे और इनका रिलेशनशिप को वीक कर देंगे, इनको ब्रेक कर देंगे, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई फिर मौके पैदा करेंगे अख्तर मंगल जान के लिए कि वो फिर जैकेट पहन के तस्वीरें जो है लोगों। तो ये एक फ़र्क है। सियासत को रास्ता बनाने दें। सियासत जो है वो रास्ता बनाती है और रियासतों को बचाती है। और अगर आपने इंसर्जेंसीज की तारीख पढ़ी हो, तो सियासत जो है उसने रियासतों को बचाया है, उनको मुफाहमत पे लेके गए हैं। जहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट हुआ है, मुफाहमत से हुआ है। और इंसर्जेंसी जो है वो तोड़ देती है। एक इंसर्जेंसी के बाद वाली मुफाहमत है, और एक इंसर्जेंसी जब शुरू होती है उससे पहले की मुफाहमत, वो रियासतों को बचाती। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम आपको बताएंगे कि जो स्टिग्माटाइज़ किया जाता है बलूचिस्तान के नौजवान को, तो वो ज़रा देख लें। ये पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर के नौजवान के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, या आपको इस स्लाइड के नंबर के अंदर नज़र आएगा। तो एक तो उसके पास इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसके पास उसकी सोशल कोहेजन उसकी कम है, और आपने उसके लिए सियासत का रास्ता भी बंद कर दिया है, और चाहते हैं कि वो सियासत से भी कट जाए। तो फिर होगा क्या? वही कि जिसके नताइज जो हैं आज हम भुगत रहे हैं। और ये भी कि ये पूरा मॉडल है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी कंपैरिजन का, वो पंजाब के अंदर जो है वो बैरियर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और सिंध के अंदर भी जो है अर्बन एक्टिविज़म तो है, और उसकी एक अपनी NGO का एक्टिविज़म, अर्बन एक्टिविज़म है। वो कहीं ना कहीं के ऊपर रूरल फीडरिज्म को चैलेंज करता रहता है। पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज उसके रवैयों को, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर चेक रखता है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ की कॉम्प्रेस जमातों का। पीपल्स, अगर ये KP का आखिरी एक मैं आपको हिस्से में ये बताता चलूँ कि अगर PTI ने KP के नौजवान को अपने फोल्ड में ना लिया होता, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल बलूचिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती। और यूथ बल्ज अपनी जगह पे, लेकिन उधर जो
ٹی ٹی پی کا فنومنن تھا اور ریاست کے اینٹی اسٹیٹ جو سینٹیمنٹ تھا وہ بلوچستان سے کئی گنا زیادہ تھا، اینگر لیول زیادہ تھا۔ پی ٹی ایم تو بیچارہ ایک چھوٹا سا ایکسپریشن تھا، اس نے بھی ریاست کے لیے اسپیس کریٹ کر کے دی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے وہ غصے کو ایبزارب کیا، وہ چینلائز کیا یوتھ کو، جو بلوچستان میں نہیں ہو پا رہی، اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ تو بے شک سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ نعرے بھی لگاتے ہیں، نوجوان نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ غصہ چینلائز ہو رہا ہے، اس سے سیاسی ایک پوری تربیت بھی ہو رہی ہے کے پی کے نوجوان کی۔ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے اندر رہے گا، کسی اور پارٹی میں جائے گا، کیا ہوگا، لیکن ایک پورا ایک ٹرانسفارمیشن اس کی ہو چکی ہوگی۔ ایک پولیٹیکل ایکسپریشن جو ہے اس نے خیبر پختونخوا کے غصے کو، جو 2007-8 کے آپریشنز، اس کے بعد سوات کے آپریشنز سے لے کے نارتھ وزیرستان کے آپریشنز تک یہ بات گئی، اس سے پیدا ہونے والی جو ڈی سوشلائزے موبلائزیشن تھی، نئے سوشل سٹرکچر بنے آئی ڈی پیز کی وجہ سے، ایک اینگر غصہ تھا، اس کو مینج کرنے کے اندر مدد۔ تو بلوچستان کے کانٹیکس میں کیا وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے وڈیرے، وہاں کے وزیر اعلیٰ، وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے بڑے ذمہ دار اور بڑے ذمہ داروں سے بڑے ذمہ دار، کیا یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے نوجوان کو ایگزٹ چاہیے، اور اپنے سماجی حالات سے، اپنے سیاسی حالات سے، وہاں پہ چھائے ہوئے جمود سے، اگر ریاست اس کو یہ ایگزٹ نہیں دے گی، اگر اس کو سیاست میں انگیج نہیں کرے گی، اگر اس کو کھیلوں کے میدان میں انگیج نہیں کرے گی، اگر اس کے لیے امپلائمنٹ کی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر اس کے پہاڑ کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے، کیونکہ ادھر ایڈونچر بھی ہائی لیول کا ہے، بے شک اس میں جان کا خطرہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملیں گے اگلے سوموار کو سیکیورٹی میٹرز ود عامرانہ میں بلوچستان کے ایک اور اہم پہلو کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ جڑے رہیے اور سبسکرائب کیجیے اسمارٹ ٹی وی کو، ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیٹسٹ پرسپیکٹو۔